अस्सलाम वालेकुम। जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। आज का हमारा व्लॉग अमेरिकन DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में है। अमेरिकन विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी आपसे इस फॉर्म के साथ किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स का तकाजा नहीं करती। आपको इस फॉर्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो जाना चाहिए कि कितने परसेंट आपके इंटरव्यू से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका वीज़ा डिसअप्रूव होगा या अप्रूव होगा। नीचे दिए गए लिंक पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जी, तो DS-160 फॉर्म्स भरना शुरू करते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन DS-160 क्या आप लिखेंगे तो सबसे पहले US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल DS-160 फॉर्म ऑनलाइन का पेज जो है वो खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आप कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए जहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। पाकिस्तान इस्लामाबाद होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा जो है फिल करना है। और जब आप ये फिल कर लेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। एक है स्टार्ट एंड एप्लीकेशन, तो ये न्यू एप्लीकेशन है। दूसरा है रिट्रीव एप्लीकेशन। तो अभी आप स्टार्ट एंड न्यू एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि आप नई एप्लीकेशन भर रहे हैं। उसके बाद आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एग्री करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो अलॉट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर बहुत अहमियत का हामिल है, आपने याद रखना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको आपने प्रॉपर तरीके से कहीं सेव करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत आसान हल्के हल्के होते हैं। आखिरी नेम लिखना होता है, आपकी मदर का पहला नाम लिखना होता है, आपके गांव का नाम जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो लिखना होता है। तो इसमें से एक आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लें जो आपको याद रहे। और इसके साथ जब आप आगे जाएंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपने उसका नंबर सेव कर लिया। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने सर नेम लिखना है। सर नेम जो है वो ख़ान या चौधरी या भुट्टा या राई इस तरह के नाम होते हैं। आपने पासपोर्ट अपने पास रख लेना है और पासपोर्ट से ही स्पेलिंग जो आपका वहाँ पे नाम है उसी को आपने कोट करना है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पासपोर्ट के साथ आपकी ये सब कुछ मैच होना चाहिए। गिवन नेम्स आपने लिख लिया। फुल नेम जो है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो आपने इसको डज़ नॉट अप्लाई में कर देना है। टेली कोड जो है वो पाकिस्तान में ये नहीं है, तो उसको भी आपने डज़ नॉट अप्लाई में कर देना है। उसके बाद आपने सेक्स लिखनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो इस केस में हम सिंगल लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है बहुत एहतियात के साथ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जहाँ से आप देख के लिखें और मेक श्योर करें कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वही कुछ प्रिंट हो रहा है। आपने बर्थ प्लेस लिखनी है, सिटी लिखना है, प्रोविंस लिखना है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। उसके बाद आपने मुल्क लिखना है, वो पाकिस्तान होगा जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। आप साथ साथ कंफर्मेशन करते जाएं और सेव करते जाएं। सेव कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन आपको बार बार दोबारा भरनी पड़ेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 हमने कर ली है, इस पे आप नेक्स्ट जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 जो है वहाँ पे आपकी नेशनलिटी के बारे में पूछा जाता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। ज़ाहिर है पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर ड्यूल नेशनलिटी है तो अदर देन पाकिस्तान आपसी नेशनलिटी आपकी पूछी जाएगी। अगर वो है तो लिख दें, अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। और इसी तरह आप आगे जाएंगे तो आपसे जो है वो परमानेंट आपके रेजिडेंट ऑफ कंट्री का पूछा जा रहा है। रीजन अदर देन योर कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनलिटी इंडिकेटेड अबव।
تو یہ اگر ہے تو آپ لکھ دیں گے یس، اگر نہیں ہے تو آپ نو کر دیں گے اس کو۔ پھر آتے ہیں آپ کے نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر پہ۔ یہ ہمارا نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے یہ نادرا کا نمبر ہوتا ہے جو CNIC پہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر نادرا کا US سوشل سیکیورٹی نمبر، یہ امریکنز کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور ٹیکس نمبر بھی امریکنز کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ سیو کریں گے، آگے جائیں گے۔ آپ کی ٹریول انفارمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے، اور اس کے شروع میں آپ نے اپنا ویزا کیٹیگری لکھنی ہے، کون سا ویزا کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹیمپریری بزنس پلیئر وزٹر B ہوگا، جہاں اسپیسیفائی کرنا ہے آپ کو تو وہاں پہ بزنس اینڈ ٹورزم ٹیمپریری وزٹر B1 B2 ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کوئی ٹریول پلان بنایا ہے؟ جی یقیناً بنایا ہے، اور یقیناً بنا کے رکھیں۔ آپ باہر جا رہے ہیں، ایک دن کا ٹریول پلان جو ہے اس کو آپ بنا کے رکھیں۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں واپس آنا ہے، اور آپ ایز اے وزٹر ہی جا رہے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے مستقل سکونت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر آپ نے میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں ایک دن کا لکھنا ہے۔ جتنی جگہوں پہ آپ نے رہنا ہے وہاں کے ایڈریسز لکھیں، آپ جانے کا فلائٹ پلان دیں ان کو، کون سی ایئر لائن پہ جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، اور کب آپ واپس آ رہے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیل بہت ضروری ہے۔ کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نیو یارک کا لکھتے ہیں، ہوٹل کا لکھتے ہیں۔ ہوٹل کی انفارمیشن بکنگ آپ نے اس سے پہلے یقیناً کر لی ہے، اور جب آپ بکنگ کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں آپ کے پاس، ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ سب کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یاد رکھیں۔ یہ چیزیں پروف کرتی ہیں کہ آپ ایز اے وزٹر جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام ایڈریسز، ای میل ایڈریسز، جتنے شہروں میں آپ گھومنا چاہتے ہیں ان تمام شہروں کے بارے میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تمام انفارمیشن یہاں پہ پرنٹ کریں۔ آپ Airbnb میں رہ رہے ہیں جو کہ اس امریکہ میں کمپیئر ٹو ہوٹلز بہت سستی رہائش ہے، آپ وہاں کے بکنگ کروا لیں، اور وہ بکنگ جب ہوتی ہے تو وہ تمام ان کے ایڈریس، زپ کوڈ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور آپ تفصیلاً اس کے اندر لکھیں، ایڈ کر کے نئے کالم آپ کریٹ کریں، اس کے اندر ہر چیز لکھیں۔ دیکھیں DS-160 فارم پاکستان سے بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹس آپ سے اور نہیں مانگا جاتا۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک دن کا پلان جو ہے وہ اس کے اندر لکھیں، تمام بکنگ لکھیں، ہوٹلز کی ڈیٹیل لکھیں۔ اب یہاں پہ ٹریول کمپینینز انفارمیشن آ رہی ہے۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ سب کو نو کر دیں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، آپ کی مسز ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ یس کریں، اور اس کے اندر ڈیٹیل ڈالیں کہ آپ کے ساتھ کون کون ٹریول کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی گروپ یا آرگنائزیشن کی شکل میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ گروپ کے بارے میں انفارمیشن دیں۔ کسی بزنس میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھیں یہاں پہ کہ یہ جگہ ہے، فلانے گروپ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، فلانی جگہ ہماری میٹنگز ہے۔ یہ ڈیٹیل بہت ضروری ہیں، تو یہ بہت ضروری ہیں، یاد رکھیں۔ پرنسپل ایپلیکنٹ کی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے، اور ساتھ کمپینین کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہر ٹریول کرنے والے کا الگ DS-17۔ تو یہ ہیو یو ایور بین ان US؟ آگے ٹریول آپ کا انفارمیشن کے اندر پوچھ رہے ہیں، آپ نے پہلے امریکہ کا سفر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یس کریں، نہیں کیا تو نو کریں۔
اگر آپ نے امریکہ کا سفر کیا ہے تو یقیناً آپ نے ویزا بھی لیا ہوگا، تو آپ اس کے اندر لکھیں یس، اگر نہیں لیا، سفر نہیں کیا تو نو لکھیں۔ آگے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کبھی آپ کا امریکہ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے؟ اگر ریفیوز ہوا ہے تو یس کریں۔ اور یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہیز اینی ون ایور فلڈ این امیگرینٹ پٹیشن؟ کوئی پٹیشن آپ کی کسی نے فل کی ہے تو آپ لکھیں گے یس یا نو۔ اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سیشن ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کو دوبارہ پھر واپس جا کے اپلیکیشن نمبر جو آپ کو ایشو ہوا ہے، الاٹ ہوا ہے، وہ آپ نے دوبارہ وہاں پہ لکھنا ہے، اور آپ نے اپنی اپلیکیشن ریٹریو کرنی ہے۔ اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اب آپ نیو اپلیکیشن پہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ یہ اپلیکیشن نمبر یہاں پہ لکھیں گے، اور اپلیکیشن نمبر جو آپ نے سیو کی تھی یہ کاپی پیسٹ کر لیں آپ، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ آپ 5 لیٹر آپ نے اپنے سر نیم کے لکھنے ہیں، آپ کا ڈیٹ آف برتھ کا ایئر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کویسچن آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا فارم جو ہے ریٹریو ہو جائے گا۔ یہ جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے 1-2 پیج پیچھے بھی آ سکتا ہے، تو آپ واپس اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے فارم کو چھوڑا تھا۔ تو اس طرح یہ پریویس US ٹریول انفارمیشن جو ہے جی، یہ ہم بھر رہے تھے، جو کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا۔ تو آپ نے پہلے امریکہ کا سفر کیا ہے تو یس کریں، نہیں کیا تو نو کریں۔ ویزا ایشو ہوا ہے تو یس کریں، نہیں ایشو ہوا تو نو کریں۔ کبھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے تو آپ اس کو لکھیں یس، اگر نہیں ہوا تو نو کر دیں۔ کسی نے امریکہ سے آپ کے لیے کوئی امیگریشن کے لیے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، یہ آپ نے یس اور نو کرنا ہے۔ اگر آپ کے لیے کسی نے پٹیشن فائل کی ہے تو پھر انٹری تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے وہاں عزیز و اقارب رہتے ہیں اور اس میں دیر ہو رہی ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایڈریسز اینڈ فون انفارمیشن جو ہے اب آگے آئے گی جی، اور اس کے اندر آپ نے اپنے یہاں کے پاکستان کے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ ڈیٹیل میں پرماننٹ ایڈریس لکھیں، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا میلنگ ایڈریس بھی یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو یس کر دیں، اگر میلنگ ایڈریس یہ نہیں ہے تو نو کر دیں۔ اور اس کیس میں ہم اس کو یس کر دیتے ہیں کہ میلنگ ایڈریس جو ہے وہ ہمارا ایک ہی ہے۔ تو فون نمبرز آپ نے لکھنے ہیں جی، فون نمبرز بہت ضروری ہیں۔ فون نمبر آپ اپنا کرنٹ فون نمبر جو استعمال کر رہے ہیں، پرائمری فون نمبر وہ لکھیں، اس کے بعد سیکنڈری فون نمبر لکھیں، جو گھر کا کوئی فون نمبر ہے آپ کا، ورک فون نمبر لکھیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کا فون نمبر لکھیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ایڈیشنل فون نمبر جو ہے وہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ایڈ اندر کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی پوچھتے ہیں ہیو یو یوزڈ اینی ادر ای میل ایڈریس ان لاسٹ 5 ایئرس؟ تو بہت سے ہم ای میلز بناتے ہیں، تو وہ آپ لازمی لکھیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے یاد کر کے لکھیں، لیکن وہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی تمام انفارمیشن اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی انفارمیشن ہے، اسی لیے یہ DS-160 فارم جو ہے یہ کافی لمبا کیا گیا ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے یہاں پہ کہ سوشل میڈیا کے بارے میں بتائیں، آپ کون کون سے
سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہے آپ کا، آپ لنکڈ اگر استعمال کر رہے ہیں وہ لکھیں، واٹس ایپ کی ڈیٹیل آپ دیں، اور میکسیمم انفارمیشن آپ دیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی پاسپورٹ کی انفارمیشن آ جاتی ہے جی، آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا، اپنا پاسپورٹ لکھنا ہے، ریگولر ہے تو ریگولر لکھیں، سرکاری ہے تو سرکاری آفیشیل پاسپورٹ لکھیں، پاسپورٹ نمبر دیکھ کے لکھیں، تمام نمبر آپ کے صحیح پرنٹ ہوں۔ پاسپورٹ بک نمبر مانگی جاتی ہے، پاسپورٹ کے اوپر دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ بک نمبر ہوتی ہے، وہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھ لینی ہے۔ ہم نے یہاں پہ ڈز ناٹ اپلائی کر دی ہے۔ تو پاسپورٹ کہاں سے ایشو ہے آپ کا، آپ نے وہ شہر لکھنا ہے، ملک لکھنا ہے۔ پاسپورٹ آپ کا کب ایشو ہے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر کب ہو رہا ہے آپ نے اس کی ڈیٹس لکھنی ہے۔ یہ پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیں گے آپ، اور اس سے آپ میک شور کریں گے کہ جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہی کچھ آپ پرنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا پاسپورٹ کبھی لاسٹ ہوا ہے، بہت ضروری ہے، اگر ہوا ہے، یہ مس پلیس ہوا ہے، سٹولن پاسپورٹ ہے تو لازمی یہاں پہ رپورٹ کریں، کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو تمام پاسپورٹ، ایشوڈ پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی یو ایس پوائنٹ آف کانٹیکٹ، بڑا کرٹیکل ایریا ہے۔ اس میں آپ نے اگر تو کسی کے پاس رہنا ہے جا کے، کوئی آپ کا جاننے والا ہے، ریلیٹیو ہے جس کو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، تو اس کی انفارمیشن دیں۔ اگر آپ کسی بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو پھر اس آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے آپ، اس کی ڈیٹیل لکھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو آپ کی جو ہوٹل ہیں، جو آپ کے ایئر بی این بی ہے، جو فیسلٹی ہے جہاں پہ آپ نے رات کو رہنے ہیں، آپ کے پورے جو ہے وہ پلان کے مطابق، تو آپ اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ دیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، اگر آپ 3 شہروں میں رہنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ کے چینج ہوتے رہیں گے۔ تھوڑی سی یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، میرا مشورہ ہے آپ کو۔ اگر آپ کا کوئی سبلنگ نہیں ہے، کوئی آپ کا بلڈ ریلیٹیو امریکہ میں نہیں ہے جس کا تذکرہ آپ کو ڈی ایس فارم میں کمپلسری ہے کرنا، تو تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اگر کوئی فار ریلیشن ہے یا کوئی دوستی ہے تو اس کو مینشن میں نہیں سمجھتا کرنے کی ضرورت ہے، آپ الگ سے بکنگ لیں کیونکہ آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سب آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے۔ اب آپ ڈیٹیل بھرنے کے بعد آگے جائیں گے تو فیملی انفارمیشن، ریلیٹیوز آپ کے آ گئے، فادر اور مدر کی انفارمیشن آپ نے یہاں پہ دینی ہے، صحیح ناموں کے ساتھ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ نہیں چلتا، صرف ایئر ہوتا ہے، تو اس کو آپ پھر 1 جنوری اور ایئر جو ہے وہ کر کے آپ لکھ دیں، لیکن انفارمیشن آپ کو ڈیٹیل میں دینی ہے جو ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے، اگر ان کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو اس پہ یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ کوئی امریکہ میں ہے ان میں سے، تو آپ نے لکھنا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ریلیٹیو آپ کا امریکہ میں ہے یا نہیں ہے، امیڈیٹ فیملی ممبر ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے۔ وہ جب وہ گیا تھا تو سبلنگ میں اس نے آپ کی انفارمیشن دی تھی، اگر آپ ابھی اس انفارمیشن کو ہائڈ کریں گے تو ریکارڈ کے اندر سے آپ کا ڈیٹا نکل آئے گا۔ اس لیے بلڈ ریلیٹیوز، امیڈیٹ فیملی ممبرز، فادر مدر اور اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو آپ چھپا نہیں سکتے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ مینشن کریں۔ اب پریزنٹ ورک آپ کا جو ہے جی وہ اس کی انفارمیشن آپ نے دینی ہے۔ یاد رکھیں
पूरी इन्फॉर्मेशन दें, जो जो जॉब्स आपने की हैं, आपने एजुकेशन हासिल की है, उसके बाद अभी जो आपकी मोस्ट इमीडिएट जॉब है आपने उसकी डिटेल लिखनी है, और ख़ासी डिटेल लिखने की ज़रूरत है आपको। आप हर चीज़ क्लैरिटी के साथ लिखें। आप क्या करते हैं, आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एड्रेसेस क्या हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप कब से कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या करते थे। ये सब चीज़ें आप डिटेल में लिखें। इनको आप हल्का कभी भी न लें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि DS-160 पाकिस्तान के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है, और इसी पर डिटरमिन किया जाता है कि आपको वीज़ा दिया जाएगा या नहीं। देखें, पाकिस्तान में आपसे DS-160 के साथ किसी किस्म का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। अब आप समझ जाएं कि आपके वीज़े का फ़ैसला 80% DS-160 फॉर्म के ऊपर ही किया जाता है। इसलिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें, प्रेजेंट जॉब दें, प्रीवियस जॉब दें, जितनी जॉब्स आपने की हुई हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन दें। छोटी छोटी डिटेल भी आप लिखें उसके अंदर। और देखें, एजुकेशन का क्या ताल्लुक है अगर आप विज़िट वीज़े पे अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन इसका भी मतलब है। ये देखना चाहते हैं कि कब से कब तक आपने एजुकेशन ली है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और यहाँ के नेशनल हैं। आप कहीं इधर उधर से आके यहाँ पाकिस्तानी बन के तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। ये इन चीज़ों के ये मकासद होते हैं जनरली, जो आपको नहीं पता होता और ना ही आपको गाइड करने वाले ये बताते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स को इन चीज़ों का नहीं पता। अब देखें, आप एजुकेशन का आपसे पूछ रहे हैं कि आपने सेकेंडरी लेवल से ऊपर जो एजुकेशन ली हुई है, तो आप लिखें इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पैदा हुए, आपने अपना शहर लिखा, आपके पेरेंट्स हैं, आपने एजुकेशन यहाँ हासिल की, तो आप पाकिस्तानी हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने 20 साल की उम्र में एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली, 22 साल की उम्र में एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अभी आपकी उम्र 40 साल है, तो 20 साल से आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें फिर वो डिटरमिन करते हैं कि आप जॉब ही करते रहे हैं, आप बिज़नेस ही करते रहे हैं, आप किसी और तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों का ये मकसद होता है। वरना अब एजुकेशन का विज़िट वीज़े के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये बिलोंग्स टू अ क्लैन और ट्राइब। अगर आप किसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लिखें यस, तो वो आपसे ट्राइब की डिटेल पूछेगा। अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दें। लैंग्वेजेस आप कितनी जानते हैं, लैंग्वेज के बारे में लिखें, लाजमी लिखें। उर्दू जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, या कोई और लैंग्वेज जानते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने और कितने मुल्कों का सफ़र किया हुआ है, तो आप ये डिटेल से बताएंगे कि और कितने मुल्कों का सफ़र किया है, कहाँ कहाँ आप गए हैं। तो यहाँ हम एक ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप किसी NGO से आपका ताल्लुक़ है, आप काम करते रहे हैं या नहीं किया आपने। स्पेशलाइज स्किल ट्रेनिंग सच एज़ फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्सपीरियंस। आप ये चीज़ें समझें कि ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं, और आपने इसको हाइड नहीं करना। आपने आर्मी में सर्व किया है, कोई पैरामिलिट्री में आपने सर्व किया है, तो ये सब चीज़ें वैसे ही खाना पूरी नहीं है, बल्कि इनके मकासद हैं। आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या ट्रेनिंग है। आप कहीं किसी और मकसद के लिए तो नहीं जा रहे। तो
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ اب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی ڈیزیزز تو نہیں ہے جو کہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہو، آپ مینٹلی طور پہ فٹ ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور آپ ایڈکٹ تو نہیں ہیں کسی بھی چیز کے، کہ آپ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتے. تو یہ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے. آپ ڈیٹیل فراہم کریں. اب سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک 1 جو ہے اس سے آپ آگے جائیں گے تو بیک گراؤنڈ پارٹ 2 شروع ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کے اریسٹ کے بارے میں ہے، آپ کے اوفینسز کے بارے میں ہے، آپ کے کرائمز کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا کرائم اوفینس کیا ہے یا نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی وائلیشن کی ہو، کانسپریسی کی ہو، اس طرح کی کوئی چیز کی ہو. اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ پراسٹیٹیوٹ پرپز کے لیے تو نہیں آ رہے. آپ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں. یہ مختلف قسم کے سوالات ہیں جن کا جواب عموماً نو لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ہائیڈ کر لیں گے، تو لیکن وہ چیز آپ کے کسی نہ کسی چیز میں نکل آتی ہے. تو یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں ہے، آپ کی اسپاؤس، سن، ڈاٹر، انڈیویجول، کبھی کوئی کنسپائریشن کی ہو. تو یہ سب چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں غور سے، اور اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ 2 جو ہے اس کو آپ سیو کریں اور آگے جائیں. اور آگے آپ کا سیکیورٹی بیک گراؤنڈ 3 جو ہے وہ شروع ہوگا. اس میں آپ سے ایسپیناج، سیبوٹیج، وائلیشنز، اللیگل ایکٹیویٹیز وائل ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کبھی آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہے ہیں تو آپ نے کوئی اس طرح کی چیز کی ہو، کبھی آپ نے فائنینشلی کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فنڈنگ کی ہو، اور منی لانڈرنگ آپ نے کی ہو، آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہو جو اسٹیٹ کے خلاف ہو، کبھی آپ جینوسائڈ میں انوالو رہے ہوں. یہ آگے تمام کویسچنز جو ہیں یہ اس طرح کے کویسچنز ہیں. ایکچولی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور اس طرح کے جو گروپس ہیں یہ ان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے. اگر کوئی اس طرح کا اپلیکنٹ ہے جو یہاں پہ تو نو کر دے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ US گورنمنٹ کے پاس لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے، اور آپ کو ویزا پروسیس کرنے سے پہلے وہ آپ کے نیم چیک وہاں پہ بھیجتے ہیں. آپ کا نیم جو ہے وہ سینٹرل ڈیٹا بیس جو ہے وہاں سے چیک کیا جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ہائیڈ کریں گے انفارمیشن تو وہ وہاں سے آپ کی ڈیٹیل نکال کے لے آئیں گے. اس لیے اگر آپ کسی طرح کے بھی اس طرح کے کرائمز جو کہ یہاں پہ کویسچنز ہیں اس میں انوالو رہے ہیں تو آپ سچ بولیں اور یہاں پہ لکھیں. ممکن ہے آپ کہ یہ انٹینشن نہ ہو اور آپ کبھی اس طرح کے معاملات میں پھنس گئے ہوں، تو اس کے لیے آپ لکھیں اور اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ وجہ ہے. سیو کر کے فردر جائیں گے آپ تو سیکیورٹی اینڈ بیک گراؤنڈ 4 شروع ہو جائے گا جی. اس کے اندر آپ نے ویزا کے انفارمیشن کے بارے میں بتانا ہے. کبھی آپ نے کسی نے آپ کی مدد کی ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کا.
آپ کبھی وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، آپ کو نکالا گیا ہے، تو یس یا نو آپ نے اپنی کنڈیشن میں اس کا جواب دینا ہے، اور اس کو سیو کرنے کے بعد آپ آگے جائیں گے۔ تو اگلا جو ہے وہ پارٹ 5 ہوگا جی، آپ کا سیکیورٹی اینڈ بیک گراؤنڈ پارٹ 5 ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کبھی آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے یو ایس میں، یس یا نو کرنا ہے۔ کبھی آپ نے ہیو یو ووٹڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان وائلیشن آف اینی لا اور ریگولیشن، یس یا نو کرنا ہے۔ ہیو یو ایور renounced the United States citizenship for the purpose of avoiding taxation، کبھی آپ نے ٹیکس ایویژن میں آپ انوالو رہے ہیں یا نہیں رہے، تو یہ انفارمیشن بھی آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں، ایک ایک کویسچن جو ہے اس کو آپ پڑھیں، ڈیٹیل سے پڑھیں اور اس کا جواب دیں۔ نیکسٹ میں آپ جائیں گے تو اپلوڈ فوٹو آ جائے گا جی، 2x2 انچ کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فوٹو جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہوتا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور یہاں پہ اس فوٹو کو آپ لگائیں، اپلوڈ کریں فوٹو 2x2 انچ کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فوٹو۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اس ایپلیکیشن جو ہے اس کو پھر اس کا جائزہ لینا ہے، اس کو ایڈٹ کریں، یہ آپشن موجود ہوتا ہے، اور میک شور کریں کہ تمام انفارمیشن کریکٹ ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی تو آپ کے پاس ریٹریو کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس کا بایو پیج جو ہے اس کو سیو کر کے رکھنا ہے اپنے پاس۔ ایک بایو پیج آپ ساتھ لے کے ایمبیسی میں جائیں گے، ایک بایو پیج کو آپ گھر میں رکھیں، پوری ایپلیکیشن کو پرنٹ کر کے ڈیجیٹل کاپی اپنے پاس رکھیں۔ انسان کی فطرت ہے، کوئی چیز بھی آپ کو یاد نہیں رہتی، کبھی بھی یاد نہیں رہتی، اور یہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کا DS-160 یو ایس گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر چلا جائے گا، اور یہ انفارمیشن آپ کی ہمیشہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔